वेलकम टू FM 100 पाकिस्तान। अभी आप सुनेंगे प्रोग्राम सोच विचार और इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर किया है प्राइम इंस्टीट्यूट और FNF पाकिस्तान ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच विचार। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ने लगे हैं जिसकी मेरा ख्याल अशद ज़रूरत थी और अभी तक हमने किया नहीं, तो इसकी माजरत चाहते हैं। बट ये सब्जेक्ट इस वक्त मेरा ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है जिसने हम सबको हैरान और परेशान कर दिया है। मेरा ख्याल आप पहचान गएंगे, ये सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट। और मुझे बड़ा फख्र होता है दोबारा आपको इंट्रोड्यूस करते हुए हमारे दोस्त आदिल नजम के साथ। आदिल नजम साहब तो मेरा ख्याल किसी तारुफ का के मोहताज नहीं है, सब इनको जानते हैं। ये बड़े होनहार एकेडमिक न सिर्फ पाकिस्तान के बट हम अमेरिका के भी हो गए हैं, पर खैर हम इनको अपने पास से तो जाने देंगे, हम इनको अपना ही समझेंगे। ये हैं जी डीन एक पार्टी स्कूल बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, और ये स्कूल भी बड़ा मशहूर है, उसके डीन है। और इनकी एक और वजह शोहरत जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वो जो फेमस IPCC जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसने नोबेल प्राइज जीता था, उस पे भी थे। तो इनको क्लाइमेट का बहुत पता है। आप सब मेरा ख्याल इनसे काफी कुछ सीख चुके हैं, पाकिस्तान में काफी प्रेजेंटेशंस कर चुके हैं, दुनिया में भी कर चुके हैं। तो आदिल साहब, वेलकम टू सोच विचार। बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू। तो जी बताइए, ये क्लाइमेट चेंज का क्या मसला है? ये कुछ लोग तो इसको बिल्कुल नहीं मानते, पर लग तो रहा है कुछ है, तो बताइए क्या है ये मसला? पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये वाला मसला जो है इस पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम किया। दूसरा ये कि आई एम वेरी ग्लैड कि आपने जो लफ्ज है वो सही इस्तेमाल किया, मीनिंग क्लाइमेट चेंज। एक मेरे ख्याल में हम जो क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाले लोग हैं, हमसे हमाकत ये हुई कि हमने शुरू में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से इसको काफी जो है मशहूर कर दिया। That's interesting. अच्छा। हाँ, उसका फायदा तो ये था ना कि ग्लोबल वार्मिंग हर एक को समझ आ जाती थी कि जी दुनिया जो है वो गर्म हो जाएगी। नुकसान ये हुआ कि एक आम फहम उसका मफहूम ये बन गया कि शायद सिर्फ गर्म होने का नाम ही, मौसम के गर्म होने का नाम ही ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक जो है ना एक पॉपुलर टर्म थी। क्लाइमेट चेंज का मतलब बेसिकली ये है कि जो दुनिया की क्लाइमेट है, किसी एक जगह की नहीं, दुनिया की, हमारे सैयारे की, प्लैनेट की, वो उसकी तब्दीली जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। और इसलिए हो रही है कि हम बहैसियत इंसान हमने अपनी हमारी कैपेबिलिटी टू चेंज द क्लाइमेट हैज गॉन वेरी हाई। और खुसूसन जो कार्बन हम जो पंप कर रहे हैं एनर्जी के हवाले से, लेकिन दूसरे हवालों से भी, उसकी वजह से अब हमारी हरकतों की वजह से आप कहें कि दुनिया की जो माहौल है, उसकी जो क्लाइमेट है, वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। अब ये मुश्किल सी बात है, लेकिन इसके आम फहम जो नतीजे हैं वो एक तो ये है कि प्लैनेट गर्म हो जाता है, कि जिस वक्त गर्मी नहीं होनी चाहिए शायद ज्यादा गर्मी हो जाए। दूसरा ये कि जो हमारे समंदर और ओशंस है उसकी एक राइज, क्योंकि जो पोल्स पे जो आइस है जब वो पिघलती है तो उसकी वजह से ओशंस राइज हो जाते हैं। तीसरा जो एक्सट्रीम इवेंट्स, जिस तरह हमने पाकिस्तान में फ्लड्स देखे और हम पहले भी देखते थे, उसमें तब्दीली आ जाती है। तो इस किस्म के जो इसके असरात हैं वो इतने अहम इसलिए हैं कि अगर आप सोचें कि आपकी जिंदगी में मौसम की क्या अहमियत है, हम इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि कितनी अहमियत है और अगर वो रोज तब्दील होना शुरू हो जाए तो उसके कितने मसाइल हो सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो, चाहे वो एनर्जी पे हो, चाहे वो दूसरी जगह। नहीं, हमारी फसलें, हमारा रहन सहन, सब कुछ मौसम पे तो डिपेंड करता है, तो ये तो बहुत अहम चीज है। पर इस पे ये बताइए कि इसमें फिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मानता कि क्लाइमेट चेंज हो रही है? प्रेसिडेंट ट्रंप का तो मेरे ख्याल में इस पे भी और बाकी चीजों पे भी किसी को समझ नहीं आया क्यों मानते हैं और क्यों नहीं मानते। लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल में वो सियासी मसला, और सियासी मसला ये है कि अमेरिका में खुसूसन, बाकी दुनिया में बहुत कम, अमेरिका में खुसूसन ये एक तरह से राइट विंग लेफ्ट विंग मसला बन गया। और जो राइट विंग था उसने इस मसले को इस तरह उठा लिया कि जी ये क्लाइमेट जो है ये ह्यूमन इंड्यूस्ड नहीं है। मसला ये नहीं है कि मौसम तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा। साइंस में एक जरूर बहस है, लेकिन अब वो एक वाजबी बहस है, एक वो प्रेफरल बहस है। अच्छा। और वो बहस ये है कि इसमें ह्यूमन
ایسپیکٹ کتنا ہے کہ موسم خود بخود بدلتا رہتا ہے قدرتی نظام کے تحت, تو اس میں ہمارا اتنا ہاتھ نہیں ہے. ہاں, اور وہ ہے وہ ایسا اس میں یقیناً ایک صداقت ہے, کیونکہ ہم اگر ہم اپنے سیارے کی تاریخ دیکھیں تو آئس ایج پہلے بھی آئی ہے. یہ کوئی ایسی انہونی یا نئی بات تو نہیں ہے کہ موسم جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جائے. انہونی بات یہ ہے کہ جس سپیڈ سے تبدیل ہو رہا ہے وہ بہت تیز ہے, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ہیومن انڈیوسڈ ہے اور یا وہ نیچرل ہے. اگر تو وہ نیچرل ہے تو آپ اس کا سامنا کریں, اگر وہ ہیومن انڈیوسڈ ہے تو پھر آپ کا جو ہے کام آ جاتا ہے, خصوصاً ندیم الحق کا کام آ جاتا ہے, کیونکہ پھر سوال یہ کہ کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی لیور ایسا ہے کہ ہم سائنس اس پہ کیا کہہ رہی ہے, سائنس کیا کہہ رہی ہے. سائنس بڑی سیدھی ہے جی, سائنس بڑی سیدھی ہے. سائنس از ایز کنفرمڈ ایز آن اینی ادر تھنگ کہ یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بہت سارے اس میں حقائق دیے جا سکتے ہیں, لیکن دو جو ہے بہت موٹے قسم کے بتاؤں. اس وقت دنیا بھر میں اگر کوئی شخص آپ کا یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہے جو 31 سال سے کم عمر ہے, کوئی شخص اس وقت جو 31 سال سے کم عمر ہے, اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا سال نہیں دیکھا جو کولر دین ایوریج. یہ ذرا اس کو سوچ لیں, 31 سال سے 31 سال جب ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرم رہا ہے, یعنی کہ ایوریج سے گرم رہا ہے, ایوریج سے گرم رہا ہے, اور 31 سال میں ایوریج بھی اوپر جاتی رہی ہے. سو 31 سال, اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ تو بڑا دبنگ ڈیٹا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور ڈیٹا دیتا ہوں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں, میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو کہتے ہیں, اور وہ سائنس میں تو مجھے نہیں ملتے. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے کہ یہ اسٹڈیز ہر سال ہوتی ہیں, تو میرے پاس جو لیٹسٹ تو نہیں, میرے پاس جو اس وقت فیکٹس ہیں کہ 1991 سے لے کے 2012 تک 13,950 پیئر ریویوڈ سائنٹیفک پرچے چھپے جرنلز میں کلائمیٹ چینج کے بارے میں. 91 سے لے کے 2012 تک 13,950 پرچے چھپے آن کلائمیٹ سائنس, جس میں سے صرف 24 ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی طرح کلائمیٹ کو اپوز کیا, ریجیکٹ کیا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کچھ لوگ کہتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جی وہ آدھے وہ آدھے نہیں ہے. ایک طرح 13,950 میں سے صرف 24 کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں, آپ بتائیے کہ اکنامکس میں تو شاید ہو بھی, لیکن اکنامکس میں بھی کیا کسی بھی سبجیکٹ میں اتنی اوور ویلمنگ ڈفرنس اوپینین نہیں ہوتی. ہاں, 24 تو آپ کو گریوٹی کو بھی نہ ماننے والے مل جائیں, تھوڑے بہت تو ہوتی ہے. 24 لوگ تو بڑا کچھ, مطلب 24 13,050 میں سے دیکھیں, ڈینومینیٹر بھی دیکھیں نا, بہت ضروری بات ہے. سو سائنٹیفک سرٹنٹی جو ہے وہ اس میں بہت مضبوط ہے, پالیسی سرٹنٹی اس میں مضبوط نہیں ہے. اچھا, پالیسی میں اب کیا ہے؟ اگین انٹیلیجنسیا کا, ریسرچرز کا کیا پیشکش ہے کہ پالیسی میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں بھی ایک تبدیلی ہوئی ہے پالیسی میں, اور میرے خیال میں شاید اسی وجہ سے کنٹروورسی ہوئی, کیونکہ جب یہ بات ہونی شروع ہوئی تو اصلی مسئلہ جو تھا وہ انرجی کا تھا. بیسک کلپریٹ جس کو ٹھہرایا گیا وہ انرجی اور خصوصاً پیٹرولیم تھا, ہائیڈرو کاربنز, گیس, پیٹرول, فیولز. اور ہماری جو ترقی ہے پچھلے 100 سال میں وہ ہائیڈرو کاربن ڈیپینڈنٹ تھی. آپ بیسکلی جتنی انرجی پمپ کرتے ہیں کسی سوسائٹی میں وہ ایک کوریلیشن اس کا بالکل سیدھا تھا جی ڈی پی وغیرہ کے ساتھ. تو جب یہ بات ہونی شروع ہوئی تو ایک طرح سے جس طرح ہم نے اس کو قصوروار اتنا زیادہ بنا دیا ہائیڈرو کاربن کو کہ پالیسی ڈائریکشن یہ لگے کہ جی اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ انرجی استعمال کرنا کم کر دیں. اگر آپ انرجی استعمال کرنا کم کریں گے اس کا امپیکٹ براہ راست ہوتا ہے آپ کی گروتھ پہ, آپ کی ڈیولپمنٹ پہ, آپ کی پاورٹی ایلیویشن پہ, ان تمام چیزوں پہ جس کو آپ پش کرتے تھے. میرے خیال میں سمپلسٹک قسم کے آنسر کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی بٹوین کلائمیٹ پشرز اینڈ کلائمیٹ ڈینائرز. تو وہ نہیں تھے, لیکن کلائمیٹ کو وہ اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہتے تھے. وہ اس لیے نہیں لینا چاہتے تھے کہ وہ کلائمیٹ سے ان کو کوئی مسئلہ تھا, لیکن جو پالیسی ریکمنڈیشن آ رہی تھی کہ جی آپ ہائیڈرو کاربن کو یوز کرنا کم کر دیں, اور یہ اس وقت آئی جس وقت ہمارے پاس ہائیڈرو کاربن کی آلٹرنیٹیو جو تھے وہ یا بہت کم تھے یا وہ بہت مہنگے تھے. رائٹ, سو سولر ہو یا ونڈ ہو یا ویو ہو, اس کی جو قیمت تھی وہ کول اور آئل سے 4, 5, 6, 7, 10 گنا ہوتی تھی. تو ایک اس قسم کی پالیسی ڈیبیٹ بن گئی جو آئیڈیالوجیکل ہو گئی, اور اس میں بجائے سولوشن ڈھونڈنے کے دونوں طرف ایک سائڈ ہو گئی. اور ہمارے جیسے جو ممالک تھے, پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ کنٹری تھے, ان کا موقف یہ ہو گیا کہ جی یہ تم نے مسئلہ کیا, دیکھو انرجی تم لوگ استعمال کرتے تھے, امیر ملک, اب اس کو تم حل کرو. تم ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی انرجی کم کر دیں کیونکہ آپ نے پہلے بہت زیادہ استعمال کی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری باری آئی ہے تو اب گیم چینج, ہماری باری آئی تو گیم چینج ہوگی. ہماری باری ہے تو نیچے سے سیڑھی اوپر کر لو کہ جی تسی نہیں کھیل. تو
یہ ایک میرے خیال میں ایک لا حاصل قسم کی پولیٹیکل ڈبیٹ بن گئی. تو ایک سائنٹیفک ڈبیٹ جو تھی وہ ٹرن ہوئی انٹو اے کمپلیکس پالیسی ڈبیٹ اینڈ دیٹ ٹرنڈ انٹو اے نیئرلی یوز لیس پولیٹیکل ڈبیٹ. عادل صاحب 2 باتیں میں آپ سے پوچھ، بلکہ 3 باتیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا یہ سچ ہے جو کئی ہمارے رائٹ ونگ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس سولر پینلز آنے والے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آنے والی ہے جو کہ ہم کاربن فٹ پرنٹ کو صاف کر لیں، مطلب کاربن جو اوپر بیٹھا ہوا ہے ایٹماسفیئر میں اس کو صاف کر لیں، اور تیسری چیز الیکٹرک کارز آ رہی ہیں، تو ہم شاید اس کو پرابلم کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کانکر کر لیں گے ان ٹائم. کیا یہ پاسبلٹی ہے یا وہ وقت نکل چکا ہے اب؟ نہیں، پاسبلٹی ضرور ہے، لیکن یہ جا کے بتائیں بنگلہ دیش میں جو سندر بند کے پاس شرمپ فارمر ہے اس کو، کیونکہ اس کے لیے تو مسئلہ آ جائے. یہ بتائیں صدرن پنجاب میں جو آپ کا کاشتکار ہے وہ تو 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم ایکچولی ٹیکنالوجی آپٹیمسٹ. میں جو پہلے ذکر کیا تھا نا کہ میرے خیال میں کچھ تبدیلی ایک خاص آ گئی ہے، اس میں سے سب سے بڑا پہلو یہ ہے جس کا پاکستان سے بڑا تعلق ہے، سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو انرجیز جو ہیں وہ کاسٹ کمپیٹیٹیو ہو گئی. سو اس وقت آپ کو 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ ہوئی ہے کہ آپ خصوصاً ونڈ اور خصوصاً سولر ان کو آپ گیگا واٹ پروپورشن پہ لگا سکتے. آج سے 10 سال پہلے آپ اس کو میگا واٹ بھی نہیں سوچ سکتے. یہ ایسی ٹیکنالوجیز تھی جو آپ سوچتے تھے ہاں یار چھوٹا سا میں گھر کے اوپر لگا دوں. رائٹ، اب جو ہے ممالک جو ہے آپ کے یو اے ای میں بھی اور اسپین میں بھی اور کیلیفورنیا میں بھی وہ اور انڈیا میں بھی وہ گیگا واٹ کی بات کر رہے ہیں. رائٹ، سو جب ابھی اٹس ناٹ ایزی، لیکن آپ اس وقت کاسٹ کمپیٹیٹیولی یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں ایک گیگا واٹ کی فیسلٹی ان ٹیکنالوجیز پہ لگاؤں. جب آپ وہ کرنے لگیں تو پھر آپ کی جو پلاننگ پروسیس ہے وہ بدل جاتا ہے. ایک ایسی ٹیکنالوجی جو میں نے گھر کے چھت پہ لگانی ہے اس سے انرجی چینج لانا فرق چیز ہے، اور ایک 100 میگا واٹ اور گیگا واٹ پروپورشن کی ٹیکنالوجی سوچنا پڑے گا. دوسری تو ایک پروپورشن چینج ہوئی، دوسری کاسٹ چینج ہوئی کہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز اس وقت جو ہے کول اور پیٹرولیم کے لگ بھگ قریب ہو رہی ہیں اور کئی جگہوں سے نیچے آ گئی. سو یقیناً ایک چینج تو آئی ہے، لیکن دیٹ چینج alone is not going to be the answer، کیونکہ اس میں 2 بہت اہم پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہم نے بہت سے سال گوا دیے ہیں جس میں جو ایٹماسفیئر میں کاربن ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہوئی ہے. سو our ability to add more has gone down. اور دوسری چیز وہ ہے جو آپ نے کی تھی، دیکھیں آپ کے پاس 7.5 تقریباً 8 بلین لوگوں کا پلانٹ ہے. جو غریب ممالک ہیں ان کا حق ہے اور حق ہوگا کہ وہ اپنی انرجی فٹ پرنٹ کو بڑھائیں گے. صحیح. اور وہ ہم ان سے نہیں چھین سکتے، وہ انرجی رائٹس کا مسئلہ. اچھا، دوسری چیز یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا پالیسی کاربن ٹیکس لگانا ہے، یعنی کہ جو بھی یا پیٹرول کی قیمت بڑھانا، ان کے علاوہ کوئی ہے، یا کہ ہمیں گلوبلی ایک قسم کی اگریمنٹ پہ آنا پڑے گا کہ جی ہر کوئی ایک کاربن ٹیکس لگائے یا ہر کوئی تیل کی قیمت بڑھائے؟ اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہے؟ نہیں، ابھی تک تو ایک خیال یہی رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے، کیونکہ یہ گلوبلی ان ایکویٹیبل ہوگا اور ایک ایڈوانٹیج دے گا کہ اگر آپ نے ٹیکس لگا دیا تو مجھے ایڈوانٹیج مل جائے گی. ایک یہ کنونشنل وزڈم تھا. اس کنونشنل وزڈم کو پہلے جرمنی نے اور پھر سب سے بڑے حد تک چائنا نے ایک طرح سے ڈسپروو تب کر دیا کہ جب انہوں نے اپنا ایک شفٹ کرنے شروع کر دیا ٹورڈز رینیوبلز فار اسٹریٹجک ریزنس، فار انرجی سیکورٹی ریزنس، اینڈ انہوں نے وقت کر دیا اس ٹرینڈ کو کہ اگر ہماری قیمت زیادہ ہوگی کاربن کی تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن وغیرہ بڑھ جائے گی. ایک طرح سے تو انہوں نے اس کو ہلکا سا کیا، لیکن اصلی چیز اس میں 2 ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ یو آر رائٹ کہ جہاں تک پرائسنگ کا تعلق ہے، ٹیکس ہیز ناٹ بین اے فیوریبل انسٹرومنٹ، اور ٹیکس تبھی فیوریبل ہوگا اگر گلوبل لیول پہ ہو، اور اس پہ امریکہ تو کئی سالوں سے تیار نہیں تھا اور اب تو لگتا ہے کہ بالکل ہی تیار نہیں. لیکن ایک ٹیکس کی دوسری طرف جہاں جرمنی اور چائنا وغیرہ نے، اسپین نے اور اب انڈیا نے اور اس سے پہلے کوریا نے ایک طرح سے ٹرینڈ بک کیا ہے، وہ جو ہے وہ انسینٹیو سائڈ کہ لوکنگ اینڈ ہیو سٹارٹڈ پروونگ کہ کیونکہ انرجی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیکورٹی کے لیے کہ رینیوبل میں انویسٹ کرنا از اے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ. تو اگر آپ سوچیں یہ تقریباً اسی قسم کی گیم ہے جو جاپان نے کھیلی تھی آفٹر دی
energy crisis جو پہلے 70 کی تھی. And Japan, because ان کے پاس اپنی انرجی نہیں تھی, they went nuclear. Right? They went nuclear in a big way کہ ہم نے اپنی انرجی جو ہے پہلے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنی, کیونکہ ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح اس فائنینشیل کرائسس کے بعد ان ممالک نے رینیوبلز کی طرف اس قسم سے انویسٹمنٹ کی. اینڈ واٹ دے ہیو اسٹارٹڈ ڈیمونسٹریٹنگ از کہ کیونکہ انرجی اتنی فلکچویٹ کرتی ہے ایز این اکنامک اینٹی, اگر آپ کے پاس انڈیپینڈنس ہو اور اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہو کہ آپ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں, تو لانگ ٹرم اس کے اکنامک بینیفٹ بہت زیادہ. اچھا, ایک اور بات بتائیں آپ اس کے آخر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اب پاکستان جیسا ملک, ہم کلائمیٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے, پر ہم اپنی پریپریشن کہ ہم ٹھیک ہے مانا کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں جہاں ہم بڑی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, قدرت کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ آ رہی ہیں چیزیں, ہم کیا موٹی موٹی باتیں کریں جہاں اپنا دفاع تو کر سکیں؟ ہمیں 2-3 چیزیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے جہاں ہم گیم بیسکلی ہم نے بری کھیلی ہے اینڈ وی ہیو لاسٹ آؤٹ, اور بنگلہ دیش فار ایگزامپل ہیز پلیڈ اٹ میگنیفیسنٹلی, وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبل ڈسکشنز ہیں اس میں بہت سارے فنڈ بنتے ہیں, اس میں بہت سارے انسٹرومنٹس ایسے بنائے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو اسپیس دی جائے, پالیسی اسپیس دی جائے ٹو انویسٹ ان کلینر ٹیکنالوجی. اور ان کا بیسک فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی آپ کی کاسٹ ہے لیٹ سے کول لگانے, اگر آپ اس کی جگہ کلین کول لگاتے ہیں تو جو ڈفرینشیل ہے وہ گلوبل انسٹرومنٹ آپ کو پے کرے, لیکن اس کو اویل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری پالیسی سیوی یور سیلف. تو وہ جو پہلی ٹرانش تھی اس میں بیسکلی وہ سارا کا سارا فنڈ 3 ملک جو ہے اسینشلی 3-3.5 ملک لے گئے, چائنا, انڈیا اینڈ دین ساؤتھ افریقہ اینڈ برازیل, because they were big enough and they were advanced enough کہ وہ جو اکنامک کیس تھا, کیونکہ اس کے لیے بہت سارا آپ کو پروف دینا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہ جی میں یہ والا لگانے لگا تھا, اب میں یہ لگاؤں گا, یہ ڈفرینشیل ہے, اس طرح میں اس کو پورا کروں گا, اور وہ انہوں نے انویسٹمنٹ جو بینیفٹ اپنے پرائیویٹ انٹرپرینور کو دیا. دوسری جو فیز ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے فنڈز ہیں جس میں آئی تھنک کنٹریز لائک بنگلہ دیش, مالدیوز, جنہوں نے ایک طرح سے وکٹم ہوڈ جو ہے انہوں نے یہ مینٹل بہت اچھی طرح سنبھال لیا ہے کہ ہمارا نقصان بہت ہو رہا ہے اور گلوبل کمیونٹی کا فرض ہے کہ اس نقصان کی کم از کم کچھ تلافی کرے, رائٹ. اینڈ دیٹ بیکمز این انرجی, ایک طرح سے لیپ فراگ کرنے کے لیے آپ کو کیپٹل مل جاتا ہے. تو ایک گیم تو یہ ہے جو ہم نے اچھی نہیں کھیلی. دوسری جو زیادہ ضروری ہے وہ اس کو جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اڈیپٹیشن, جو کاربن کم کرنا ہے اس کو کہتے ہیں میٹیگیشن, کہ آپ کاربن کو میٹیگیٹ کریں. اس گیم میں ہمارا رول اتنا نہیں. اڈیپٹیشن یہ ہے کہ کون سی ایسی کس طرح آپ اڈیپٹ کریں گے کہ ماحول جب تبدیل ہو تو آپ کو کاسٹ نہ. دیٹ از میری نظر میں اڈیپٹیشن از اکول ٹو ڈیولپ. یو شو می اے گڈ اڈیپٹیشن پروجیکٹ, آئی ول شو یو اے گڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. اڈیپٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم جب سویٹر پہنتے ہیں ٹھنڈ میں, وہ اڈیپٹ کرتے ہیں نا, ٹھنڈ ہو گئی ہم نے سویٹر پہنا, لیکن سویٹر خریدنے کی بھی تو آپ کے پاس سکت ہونی چاہیے. سو اگر آپ کا کلائمیٹ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو سی مور فلڈس, دین دا وے ٹو اڈیپٹ از تھرو ڈیزاسٹر پریپریشن. دین اگر آپ کا کلائمیٹ کا امپیکٹ یہ ہے کہ کراچی میں یو آر گوئنگ ٹو سی ہیٹ ویو آفٹر ہیٹ ویو آفٹر ہیٹ ویو, تو پھر آپ انویسٹ کس میں کریں گے؟ پھر آپ انویسٹ کریں گے کراچی کو ہیٹ ویو سے پروف کرنا. جو اچھا کیسے آپ پروف کریں گے ہیٹ ویو سے؟ آپ چھتری تو نہیں لگا سکتے. So what you will have to do as a policy measure is کہ massive, much more greening of Karachi. Create green space in Karachi. Create shade space in Karachi. Create water accessibility, dehydration in Karachi. اب یہ میں نے چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دی ہیں, لیکن یہ ساری وہ ایگزامپلز ہیں that are good for development. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایز میں جانتا ہوں آپ کا جو انٹرسٹ ہے آن اربن, یا میرا جو بلیف ہے کہ ہمیں اپنے اربن جو سٹیزن ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. ہیئر از این اپرچونٹی ٹو ڈو تھنگس جو اربن اسپیس کے لیے ویسے ہی اچھی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اینڈ ہیئر از این اپرچونٹی ٹو گیٹ ہولڈ آف دیٹ فائنانس, ناٹ ایز قرضہ, ناٹ ایز ڈیولپمنٹ ایڈ, but as ہمارا حق, because we are suffering these from the funds that have been created. یعنی کہ عادل صاحب اگر میں اس کو سم اپ کروں اس طرح, آپ مجھے بتائیے am I right, اس کو میں اس طرح سم اپ کروں کہ یس گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج جو آپ کہہ رہے ہیں بہتر اس کا نام ہے, کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے جس کا اس وقت
ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, پر پوری دنیا کو مل کے, یہ شاید قدرت کی طرف سے ہمیں ایک سگنل آیا ہے کہ ہم سب کو, ہیومینٹی کو اکٹھا مل کے کام کرنا ہے اور سمجھنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ تو اپنی جگہ ایک جگہ چلے گا وہ کام. دوسری جگہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے, تو پر ہم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی دو چیزیں سمجھنے کی ضروری ہے. ایک تو ہمیں کلائمیٹ چینج کو خود سمجھنا ضروری ہے, دوسری چیز ہمیں جو گلوبلی کلائمیٹ چینج کی ڈیبیٹ ہے اس میں ہمیں بہت اچھی طرح جم جانا بہت ضروری ہے, اس کو سمجھنا, اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو ہم سوچیں کیسے ہم استعمال کر سکتے, کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور نمبر 2, ہم گھر میں اپنی ڈیولپمنٹ پالیسی میں کلائمیٹ کو ڈالیں اور ہم اپنے سمجھ لیں کہ یہ ایک جو چینج آ رہا ہے اس کی جو امپلیکیشنس ہیں کہ فلڈ آئیں گے, وارمنگ ہوگی, ڈی ہائیڈریشن ہوگی وغیرہ وغیرہ, آل کائنڈز آف تھنگز ول ہیپن. وہ چیزیں ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ پالیسی میں ڈال دینی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے پریپیئرڈنس تیاری کرنی چاہیے. یہ کیا خیال ہے, یہ اچھی سمری ہوگی کہ نہیں؟ اس طریقے سے اگر ہم سوچیں, پر مسئلہ یہ ہے کہ عادل صاحب ہم کسی چیز میں کیپیسٹی بناتے ہی نہیں. جو آخری میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے کلائمیٹ چینج بھی نہیں بنائی. فار ایگزامپل ہمارا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا, انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے ہمارے ملک میں اس پہ غور ہی نہیں کر رہا, کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. نہیں, یہ آپ نے ایک تو آپ کی سمری بڑی بہت بریلینٹ. دوسرا, آئی ایم گلیڈ کہ یو ہیو مینشن واٹر, کیونکہ جو سب سے بڑی چینج ہوئی ہے کلائمیٹ پالیسی وہ یہ کہ پچھلے 25 سال تک کلائمیٹ پالیسی اسینشلی مینٹ کاربن پالیسی. کاربن پالیسی اسینشلی مینٹ انرجی پالیسی, رائٹ, کیونکہ ہم میٹیگیشن پہ ڈیپینڈ کریں, فوکس کریں. جب ہم اڈیپٹیشن پہ جاتے ہیں تو کلائمیٹ پالیسی ہیز اینڈ ول بیکم primarily water policy. Interesting. Primarily water policy. Why? اگر آپ سوچیں کہ کلائمیٹ کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں, right? مجھے ہلکا سا صرف انگلش میں بولنے دیں اس میں کہ what happens when climate changes? Water melts, glaciers. Right? Water rises, sea level. Water disappears, drought. Water falls from the sky like no one's business, extreme events. Right? So most of جو آپ کے زیادہ تر جو impacts ہیں ان کا تعلق پانی سے ہوتا ہے, اور یہ جو ہم آج کل سنتے ہیں نا کہ پانی کا اہمیت بڑھتی گئی اور بہت زیادہ ہو گئی, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, بیکاز واٹر از دی فرنٹ لائن آف کلائمیٹ چینج. Fascinating. That's a whole new dimension جو آپ نے آگے پیش کر دی ہے کہ we also have to treat water as a climate issue and we have to. تو یعنی کہ میں تو بڑا اب اس پہ پریشان ہو گیا ہوں because quite frankly it has مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اس کی پہلو ہیں جس کو بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میرا آپ کو سن کے میرا بس چلے تو میں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تھنک ٹینک کھول دوں کہیں کمیشن یا کہیں اس کام پہ کرنے کی. ضرور. میں صرف ایک, کیونکہ پازیٹیو بھی اس پہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ہیئر از اے ڈیولپمنٹ ایشو جس میں ہمارے پاس ایک طرح سے ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑے وسائل ہیں, ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سڈنلی جو ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز ہیں اور وہ کلائمیٹ پرائیورٹیز ہیں دے آر لکنگ الائک. سو آپ اس گلوبل اس جو فلو ہے اس کو آپ وہ ایک طرح سے ری انفورس کر سکتا ہے. دی ایف ہیئر از کہ اگر ہماری اپنی ڈیولپمنٹ تھنکنگ اتنی مضبوط ہو کہ وی کین پٹ ٹو دا ورلڈ کہ یار یہ ہمارا پروگرام ہے, ناؤ سپورٹ دس. عادل صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں, ہماری ڈیولپمنٹ تھنکنگ تو سڑکوں پہ پھنسی ہوئی ہے. ہم تو سڑکیں بنائی جا رہے ہیں, سگنل فری کوریڈورز اور فلائی اوورز اور یہ اور وہ, تو مطلب ہم اس طرف کب آئیں گے؟ I think that is the moment to educate. اسی لیے تو آپ کی یہ پوڈ کاسٹ اتنی ضروری ہے. This is the moment to educate. بالکل سر. عادل صاحب, thank you very much as always. Great pleasure. Thank you. You've always been very, very lucid and erudite, and mashallah, you have a wonderful way of explaining things very nicely and very succinctly to matlab bade अच्छे طریقے سے لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آپ کو پھر تنگ کروں گا کسی دن, بٹ ابھی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ریڈیو پروگرام میں اسٹوڈیوز میں موجود میزبان, مہمان اور سامعین کی جانب سے کیے گئے اظہار خیال کی تمام تر ذمہ داری فرد واحد پر عائد ہوتی ہے. ادارے کا ان کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں.
Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. क्या आपको मालूम है कि हर पाकिस्तानी शहरी अपनी मेहनती कमाई के ऊपर वफाकी और सूबाई 80 से ज्यादा मुख्तलिफ टैक्स अदा करता है, जैसा कि मोबाइल फोन्स पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, बैंक के ट्रांजैक्शंस के ऊपर। क्या ये मुनासिब बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों को टैक्स के नाम पर हिरासा करना अपना मामूल बना ले? हमारी रिसर्च का एक नतीजा और भी निकलता है, वो ये कि अगर हम सरकारी अफसरान की मुदाखलत और शरह टैक्स में कमी कर दें तो हम कई गुना ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक ये कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं, जिससे उन्होंने अपनी गुर्बत में खातिर खा कमी वाक़ई की है। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि अब हमारी आवाम टैक्स के मामले में बात कर ही ले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे एक अच्छे माहौल में परवान चढ़ें, जहां उनको दुनिया की तमाम सहूलियात अच्छे से मैसर हों। बात बहुत आसान है अगर समझने वाले समझ। एक आवाम, एक टैक्स, फेयर टैक्स। हमारे मुल्क का मौजूदा टैक्स निज़ाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद की बजाय उसमें एक रुकावट बना हुआ है। इस फरसूदा टैक्स के निज़ाम को जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकेंगे। एक मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो उसको सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, सिंध एक्साइज ड्यूटी, पंजाब डेवलपमेंट सेस और इस तरह के और बहुत सारे टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करके जब मार्केट में गुड्स बेचने जाता है तो वो इंपोर्टेड गुड्स से कंपेटिटिव नहीं रहता। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा कारोबार बढ़ेगा उतना ज़्यादा मुल्क खुशहाल होगा। एक अवाम, एक टैक्स, फेयर टैक्स। पाकिस्तान में आवाम के ऊपर बेपनाह टैक्सों का बोझ है। तकरीबन 70 किस्म के तो विद होल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं जिनके बारे में आवाम को पता भी नहीं है। इस तरह अगर आप देखें तो इस टैक्स के निज़ाम के अंदर ना तो हुकूमत को अपने ज़रूरी वसाइल ही मुयस्सर होते हैं और दूसरी तरफ इसका बहुत बुरा असर हमारी मईशत पर होता है। जो इस वक्त हमें नुकसान हो रहा है उसका एक बड़ा मज़हर ये बात है कि हमारी तरक्की की शरह 4% से नहीं बढ़ रही, जबकि आबादी के लिहाज से हमें हर साल 12 लाख नौकरियां तो सिर्फ यंग लोगों के लिए ही हासिल करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टैक्स के निज़ाम को फ्लैट रेट, यकीनी और सादा बनाएं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ यहाँ तेज़ रफ्तार तरक्की होगी बल्कि लोगों को बचत और सरमायाकारी के जरिए मईशत को आगे ले जाने का मौका भी मिलेगा। एक अवाम, एक टैक्स, फेयर टैक्स।